अस्सलाम वालेकुम। मीर अक्सम एपिसोड नंबर 8। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है। अशहदु अन्ना अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी, बिल्कुल इसी तरह उसी पोजीशन में जैसे कल रात गिरी थी। वो ऐसा गिरी थी कि उसके लिए उठना और संभलना बहुत मुश्किल था। वहाँ उस लम्हे उसके पास कोई न था, उसके साथ कोई न था और उसके साथ तो कोई कभी कोई था भी नहीं। बस ये उसकी खुशफ़हमी थी कि जो उसके आस-पास हैं, वो उसके साथ भी हैं। आज ये ईमान भी टूट गया था। सब कुछ ख़त्म हो गया था, वो खाली हाथ हो गई थी। अज़ान की आवाज़ पर उसके मुंजमद आसाब बेदार होने लगे थे। रात का वाक़या किसी फ़िल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा था। उसके दिल को अभी तक यकीन आ रहा था कि उसके साथ वाक़ई ऐसा हो गया था। वो अभी तक बेयकीन थी। सबसे ज़्यादा दुःख जिस बात का था वो ये थी कि बाबा ने भी उन सब का साथ दिया जो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। ईसा अहमद, उसके लब बोलने की ख्वाहिश में फड़फड़ा कर रह गए थे। तो क्या तुम भी उस साजिश का हिस्सा थे? वो बेयकीन थी। उसका दिल ये मानने से इनकारी था, मगर जिस तरह वो उसे मार खाता, ज़लील और रुस्वा होता देखकर वहाँ से फरार हो गया था, उससे तो यही लगता था। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसका दिल दुहाई दे रहा था, चीख-चीख कर कह रहा था कि ईसा अहमद ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है। उनमें से कोई भी आपसे मुखलिस नहीं है, फ़रवा भी नहीं, मगर शायद आपको इंसानों की पहचान ही नहीं है। ईसा अहमद के अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। हाँ, मुझे वाकई इंसानों की पहचान नहीं है। मेरा आपसे क्या रिश्ता था? क्यों एतबार किया आप पर? उसने उठने की कोशिश की तो जिस्म में दर्द का एहसास जागा। वो बमुश्किल हिम्मत मुजतमा करके उठ खड़ी हुई। पाँव घसीटती हुई वो वॉशरूम की जानिब बढ़ी तो ड्रेसिंग टेबल के सामने से गुजरते हुए बेख्याली में उसकी नज़र उठी और पलटना भूल गई। ये मैं हूँ? वो बेयकीनी से आईने में उभरती अपनी शबीह को देख रही थी। फटा हुआ होंठ, मतोरम आंखें, जर्द रंगत, बिखरे हुए बाल और दुपट्टे से बेनियाज। मेरा दुपट्टा? वो बेचैन होकर मुड़ी। सामने ही कमरे के दरवाजे के पास उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था। बाबा के जूते का निशान उस पर वाज़ेह था। उसने आगे बढ़कर दुपट्टा उठाया और बेख्तियाराना अंदाज में ऊपर ओढ़ लिया। फिर वापस मुड़ी और आईने के सामने जा खड़ी हुई। क्या दुपट्टा ओढ़ने से मेरे किरदार पर लगा कीचड़ छुप सकता है? साफ हो सकता है? क्या मैं दुनिया वालों की नज़र से बच सकती हूँ? उसने जुनूनी अंदाज में दुपट्टा उतारा और उसे देखने लगी। ये तो ये तो जगह जगह से फट गया है। इस पर तो गंदगी लग गई, ये कैसे साफ होगी? उसने दुपट्टे को सीने से लगाया और वॉशरूम की जानिब बढ़ी। वो रगड़ रगड़ कर दुपट्टे को धो रही थी। ये कैसी गंदगी है, साफ होती ही नहीं। वो बाहर निकल आई, वार्डरोब खोली और एक और दुपट्टा निकाल लिया। ये साफ है, ये ओढ़ लेती हूँ। उसने एक सूट के साथ का दुपट्टा निकाला और ओढ़ने लगी। इस पर भी कीचड़ लगा हुआ है। उसने वो दुपट्टा भी फेंक दिया और फिर हर सूट के साथ का दुपट्टा निकालती और उसे फेंक देती। सबको गंद लग गया। ये अब कैसे साफ होगा? ये नहीं होगा साफ। उस पर जुनून की कैफियत तारी वो कमरे से बाहर निकल आई। रेलिंग को थामे वो नीचे देख रही थी।
پورے گھر پر گہری خاموشی کا راج تھا، بالکل ویسی ہی خاموشی جیسی دلہن کے رخصت ہو جانے کے بعد گھر پر چھا جاتی ہے، یا پھر جیسی خاموشی جنازہ اٹھنے کے بعد ہوتی ہے۔ یکایک آسمان پر اڑتے پرندے کی آواز اس کی ساتھوں سے ٹکرائی تو اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے چونک کر آسمان کی جانب دیکھا۔ کیا دنیا باقی ہے؟ آسمان پر صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، مگر یہ سفیدی صرف آسمان پر تھی، اور اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رات چھا چکی تھی۔ کسی پر قیامت بیت جائے، دنیا پھر بھی چلتی رہتی ہے، کیسے؟ اس کی نظریں لون میں ہوا کے دوش پر مستی کرتے پودوں پر ٹھہر گئیں۔ کیا رات جو قیامت آئی تھی وہ صرف میرے لیے تھی؟ وہ تیزی سے واپس مڑی اور واش روم میں گھس گئی۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، بہت مہربان، رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ القرآن۔ یا اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ سجدے میں گری، ایک ہی بات کی جا رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ جائے نماز اس کی کل کائنات تھی، اس کا آخری سہارا، اس کی غم خوار، اس کی ہمدرد۔ اس کے نہ چاہنے کے باوجود دن نکل آیا تھا، سفیدی نے اندھیرے پر غلبہ پا لیا تھا۔ دنیا کے کام اسی طرح ہو رہے تھے جیسے ہمیشہ ہوتے تھے۔ باہر شور تھا، آوازیں تھیں، آتی جاتی گاڑیوں، اسکول وین اور رکشوں کی، بچوں کی اور زندگی کی، مگر اس کا وجود کسی قبرستان کی طرح خاموش، چپ اور ویران تھا، جہاں ہر طرف ویرانی تھی، چپ گہرا سناٹا، اور لاشیں تھیں، نہ تمام آرزوؤں اور تمناؤں کی لاشیں۔ تنہائی، دکھ اور ویرانیوں کے ناگ قبروں سے نکل نکل کر اس کے وجود کو ڈس رہے تھے۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو چکی تھی، جیسے ہوش کی دنیا سے اس کا ناطہ ٹوٹ چکا ہو، اسے کچھ خبر ہی نہ ہو اور یہ یاد بھی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، اس کے ارد گرد کون ہے، اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ سب کچھ ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ غضنفر، اٹھ جائیں، فریش ہو کر آئیں، میں آپ کا ناشتہ یہاں ہی لے آئی ہوں۔ آدھا دن گزر گیا تھا، مگر وہ جوں کہ توں چیئر پر بیٹھے تھے۔ صوفیہ نے ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹا دیے۔ پردے آگے کر دو صوفیہ، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیے۔ یہ روشنی مجھ پر ہنستی ہے، میرا مذاق اڑاتی ہے۔ ان کے لہجے کا کرب اور شکستہ پن صوفیہ سے مخفی نہ تھا۔ ایسے گزارا نہیں ہوگا، اٹھیں، ہمت سے کام لیں، روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں اور زمانے کا سامنا کریں۔ یوں بزدلوں کی طرح چھپ کر مت بیٹھیں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس لڑکے کو بلاؤ، آ کر اسے ساتھ لے جائے، میں آج شام دونوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سر جھکائے، نظریں کارپیٹ پر گاڑے وہ بولے تو صوفیہ کی تو جان پر بن آئی۔ وہ تو رات ہی بھاگ گیا تھا، انہوں نے اطلاع دی۔ غضنفر علی نے فوراً جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ اسے فون کرو، ابھی اور اسی وقت آ کر اسے لے جائے، پرتشویش لہجے میں بولے۔ دیکھیں غضنفر بیگم صاحبہ، ملازمہ دستک دے کر اندر آئی۔ صاحب سے کوئی ملنے آیا ہے۔ صوفیہ نے بری طرح چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون ہے؟ وہ عجلت بھرے انداز میں اٹھی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ باہر کی جانب بڑھیں۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھے فاقلیت حسن کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ گل افزا آئی ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ وہ بیٹھ گئیں اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آنٹی، میرا نام فاقلیت حسن ہے، میں شاہ زیب کا دوست ہوں۔
وہ میرے ڈیڈ کے آفس میں کام کرتا ہے، اس نے تعارف کروایا۔ صوفیہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی امیر لگ رہا تھا۔ مناسب تو نہیں لگتا مگر اس وقت مجبوری ہے، اس لیے میں خود چلا آیا۔ میں نے شاہ زیب سے کہا تھا میرے ساتھ یہاں آئے مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں اروبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیہ آنکھیں پھاڑے اس شاندار لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں ایک مرتبہ پھر اروبا سے حسد محسوس ہوا تھا۔ اس کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ میرے ڈیڈی ملک سے باہر ہیں، ممی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اس لیے مجھے خود ہی آنا پڑا۔ اس نے ان کے سرد اور سپاٹ انداز کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان کا رویہ اروبا کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ کیا میں انکل سے مل سکتا ہوں؟ ان کی مسلسل خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کر سکتے، جو کچھ اروبا نے کیا تو پھر آپ ان سے بات کر لیں اور مجھے بتا دیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ پرانا عاشق ہے اس کا، بہت عرصہ افیئر چلا، کہتا ہے اروبا نے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ غضنفر، ہماری عزت اسی میں ہے کہ اس کی شادی کر دیں۔ دور چلی جائے گی تو رفتہ رفتہ بھول جائیں گے۔ خاندان میں رہی تو روز باتیں سنیں گے ہم۔ ان کی بات غضنفر کے دل کو لگی تھی۔ اسے کہو آج شام اسے نکاح کر کے لے جائے۔ ان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر چائے کے کپ میں گرا تھا۔ انہوں نے کپ والی میز پر رکھ دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ کے لیے اروبا سے مل سکتا ہوں۔ فارکلیت حسن پر تو جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مل لو ذرا دھیان سے، معنی خیزی سے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئیں۔ فارکلیت تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اروبا کا دروازہ نوک کیا مگر جواب ندارد۔ اس نے انگلی سے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے جائے نماز پر سجدے میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ چند ثانے کھڑا اسے دیکھتا رہا مگر جب اس کا سجدہ بہت طویل ہو گیا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے پکارا، اروبا، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس نے دوبارہ سہبارہ پکارا۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ اس نے اسے شانے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ ایک سائڈ پر ہو کر گر گئی۔ اروبا، اروبا، وہ اسے آوازیں دینے لگا، پانی لا کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے، اس کے گال تھپ تھپائے۔ اس کے چہرے پر اذیت کی ایک داستان رقم تھی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھے وہ کارپیٹ پر بیٹھا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لمحے اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شدید محبت کرتا ہے۔ اس کی تکلیف نے اسے تمام رات جگائے رکھا تھا۔ وہ بے چینی اور اضطراب کے عالم میں لان میں ہلتا رہا تھا اور اسموکنگ کرتا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شاہ زیب نے بھی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اچانک آسمان سے ایک زخمی پرندہ گھائل ہو کر گرا تھا۔ لان کی گھاس پر ٹہلتی ہوئی بلی اسے کھانے کے لیے بھاگی، قبل اس کے کہ وہ اسے دبوچتی۔ فارکلیت حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور اسی لمحے فیصلہ ہو گیا تھا۔ اروبا، اس نے آہستگی سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ اس کے لب ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ فارکلیت حسن بغور اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ نہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ فارکلیت حسن اس کے بہت قریب تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی، بس دھندلائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اسے سمجھ آ گئی کہ اس کا سر فارکلیت حسن کی گود میں ہے، وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی ویرانی، چہرے پر چھایا حزن و ملال فارکلیت حسن کو بے چین کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے پورے کمرے میں کارپیٹ پر جا بجا پھیلے دوپٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ اروبا نے کوئی جواب نہ دیا اور خالی اس ذہنی کی کیفیت میں کبھی اسے اور کبھی دوپٹوں کو دیکھتی۔ فارکلیت حسن آگے بڑھ کر دوپٹے اٹھانے لگا۔ ان پر گند لگا ہوا ہے، کیچڑ ہے ان پر۔ وہ برق رفتاری سے آگے بڑھی اور دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔
جسے فارکلیت حسن نے ہاتھ پیچھے کر کے اسے دینے سے انکار کر دیا۔ چھوڑ دیں اسے ورنہ گندگی آپ پر بھی لگ جائے گی۔ اس نے دوپٹہ پکڑنا چاہا مگر فارکلیت حسن نے نرمی سے اسے روکا۔ مجھے ان پر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، بالکل صاف اور شفاف ہیں تمہاری طرح۔ فارکلیت حسن نے کارپیٹ پر بکھرے تمام دوپٹے اٹھائے اور بہت عقیدت و احترام سے انہیں صوفے پر رکھ دیا۔ اروبا خاموش کھڑی اسے یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مگر میں دیکھ رہی ہوں ان پر۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ فارکلیت حسن آگے بڑھا اور عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو کیچڑ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ میں صاف کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دنیا کی نظر سے نہیں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ تم خود کو میری نظر سے دیکھو تو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تمہارے بابا تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اروبا نے بری طرح سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو کسی نہ کسی سے تو ضرور ہو جائے گی۔ پھر اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو کم از کم یہ بینیفٹ تو ہے نا کہ تم مجھے تھوڑا بہت جانتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کی حقیقت جانتا ہوں۔ اگر تم کسی ان نون شخص سے شادی کرو گی تو بہت سارے پرابلمز کو فیس کرنا پڑے گا۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں نرمی سے بول کر اپنائیت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں جب عیسیٰ احمد جیسا محبت کا دعوے دار شخص بھی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا تو فارکلیت حسن کا وجود اس کے لیے رحمت کے فرشتے کی طرح تھا۔ نویلا رات ہونے والے واقعے سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اروبا اور عیسیٰ کے درمیان ایسا کچھ چل رہا ہے۔ وہ تو عیسیٰ احمد کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، غرق ہو چکی تھی۔ اسے تو جیسے اس کے سوا کچھ نظر تک نہ آتا تھا۔ مگر رات جو ہوا تو اس کے بعد اسے اپنا دل بہت سنسان اور ویران لگ رہا تھا۔ ہر چیز، ہر منظر بیکار لگ رہا تھا۔ ہر شے بے رونق تھی۔ عیسیٰ احمد کے موبائل پر کئی بار کال کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نبیلہ؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ماما دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں کیا عیسیٰ نے ایسا؟ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ صوفیہ کو اروبا پر غصہ آنے لگا جس کی وجہ سے ان کی بیٹی اس حال کو پہنچی تھی۔ عیسیٰ کو غلط مت سمجھو، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھا۔ اوپر والے پورشن کی لائٹ میں نے بند کروائی تھی۔ یہ سب میری پلاننگ تھی، اروبا کو راستے سے ہٹانے کی۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو عیسیٰ کی ماں آ کر غضنفر سے اروبا کا ہاتھ مانگ لیتی اور ہم دیکھتے رہ جاتے۔ نویلا شاکڈ رہ گئی تھی یہ سن کر۔ عیسیٰ کو کمرے میں نے بھیجا تھا۔ ماما، عیسیٰ اب مجھ سے شادی کرے گا؟ اسے نئی فکر لاحق ہو گئی۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس ابھی تو اٹھ کر اروبا کی شادی میں پہننے کے لیے اپنا ڈریس دیکھ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اروبا کی شادی؟ ہاں، آج شام اس کا نکاح اور رخصتی ہے۔ ویسے ہے بہت خوش قسمت، اتنا شاندار لڑکا ہے فارکلیت حسن، بہت امیر اور ڈیشنگ۔ مگر عیسیٰ احمد تو نہیں ہے نا؟ بات کے اختتام پر وہ خباثت سے مسکرائیں، جبکہ نویلا غائب دماغی سے کی کیفیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، اسے بس عیسیٰ احمد چاہیے تھا، جیسے بھی صحیح۔ عیسیٰ احمد آپریشن تھیٹر کے سامنے بے بسی کی حالت میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس وقت کوئی نہ تھا جو اسے تسلی دیتا، اس کی ڈھارس بندھاتا۔ بے بسی اور اکیلے پن کے ان لمحوں میں اس نے جانا تھا کہ دکھ اور پریشانی کے وقت کسی اپنے کا ساتھ ہونا کتنا اہم ہوتا ہے۔ پریشانی میں جب کوئی ساتھ ہو تو دل کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ نرم لہجے میں بولے گئے الفاظ تکلیف کو ختم نہیں کرتے تو اس کی شدت میں کمی ضرور کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی صرف ہمارے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ ہونے کا مان دے تو یہی کافی ہوتا ہے۔ مگر کبھی کبھی جب دکھ میں اپنے آنسو خود پہنچنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو خود تسلی دینی پڑتی ہے، ایسے میں آنسو اور تیزی سے بہتے ہیں، دل کا درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
یہی حال اس وقت عیسیٰ احمد کا تھا۔ خوف کے مارے اس کا سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں بیڈ پر اس وقت اس کی دنیا پڑی ہوئی تھی، پوری دنیا، کل کائنات۔ اتنا بڑا راز آج تک آپ نے مجھ سے چھپائے رکھا، کیوں امی؟ پوری رات دونوں ماں بیٹی آنسو بہاتی رہی تھیں۔ بہت سارے غم تھے جو دونوں کو تڑپنے اور سسکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ کیا بتاتی تمہیں کہ ایسا تھا تمہارا باپ؟ تم اس سے نفرت کرنے لگتی اور یہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دل میں نفرت لے کر پرورش پاؤ، اور پھر نفرت بھی باپ کے لیے، اور اس احساس کے ساتھ جینا کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو چھوڑ دیا۔ اسے ایک بد کردار عورت کہہ کر تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتا بیٹے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم باپ سے نفرت کرو، ماں کا کردار تمہاری نظر میں مشکوک ہو۔ انہیں بہت دکھ تھا کہ جو راز اتنے سال فروا سے چھپایا وہ لمحوں میں اسے معلوم ہو گیا، اور اس آگاہی نے اسے بہت دکھ دیا تھا۔ وہ شاکڈ تھی۔ آپ دنیا کی بہترین ماں ہیں۔ میرے سامنے پوری دنیا بھی آ کر آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو میں کبھی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کروں گی۔ آپ سے بس ایک گلہ ہے، آپ کو اروبا کو بھی اپنے ساتھ لے آنا چاہیے تھا۔ اسے ان لوگوں کے پاس کیوں چھوڑا؟ فروا کے سامنے اروبا کی ساری زندگی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کیا حیثیت تھی۔ اس نے اس گھر میں کتنے دکھ اٹھائے تھے۔ تم نہیں جانتی فروا میں کیسے اس گھر سے نکالی گئی تھی۔ غضنفر اپنی ماں، بہنوں اور صوفیہ کی باتوں میں آ کر میرے کردار پر شک کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ہر بات کو جیسے فراموش کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت سارا جھگڑا اور یہ کہہ کر کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بزنس ٹور پر جرمنی چلے گئے تھے۔ ان کا دردناک ماضی فروا کے سامنے کھلا تو جیسے ان کے زخموں سے کھرنڈ اترنے کے ساتھ فروا کے دل پر برچھیاں چلنے لگیں۔ غضنفر کے جانے کے بعد میں 2 دن بھوکی پیاسی اکیلی اپنے کمرے میں پڑی روتی رہی۔ نہ غضنفر نے مجھے کال کی اور نہ گھر میں کسی نے مجھے پوچھا۔ تیسرے دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرا آپریشن ہوا اور تم دونوں پیدا ہوئیں۔ غضنفر اپنی ماں کو فون کرتے مگر مجھ سے بات نہ کی۔ 2 دن بعد غضنفر کی ماں، بہن اور صوفیہ نے مجھے گھر سے نکال دیا، آتے ہوئے تمہیں میری گود میں ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ غضنفر کہاں 2 بچیوں کو سنبھالتا پھرے گا۔ میں بہت روئی، منت سماجت کی کہ میری بچی کو مجھ سے دور نہ کریں، اتنی چھوٹی ہے کیسے رہے گی میرے بغیر، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے غضنفر کو کافی عرصہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر اس نے میری بات نہ سنی اور نمبر بدل لیا۔ میں اس کے آفس گئی، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے بھیا کہتے تھے میں جا کر غضنفر سے بات کرتا ہوں۔ میں نے منع کیا۔ میں صرف اروبا ان سے واپس لینا چاہتی تھی مگر بھیا نے مجھے سپورٹ نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے میں غضنفر سے ڈائیورس لے کر دوبارہ شادی کر لوں۔ ایسا میں نے کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر فروا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اسے ماں کے دکھ نے بہت رلایا تھا، باپ کی بے حسی نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ کیا کوئی شخص اتنا بھی بے حس ہو سکتا ہے؟ باقی کی تمام رات اس نے یہی سوچتے ہوئے گزار دی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا۔ وہ اروبا غضنفر سے اروبا فارکلیت حسن بننے جا رہی تھی۔ فارکلیت حسن اس کے لیے بہت قیمتی مگر نفیس ڈریس لے کر آیا تھا۔ کریم کلر کی میکسی جس پر بہت نفیس اور ہلکا پھلکا کام ہوا تھا، ساتھ ڈائمنڈ کی لائٹ سی جویلری۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ سرخ لباس اور ہیوی جویلری پہن کر روایتی دلہن نہیں بن سکتی ہے۔ بے فکر رہیں، میں آپ کی عزت پر کوئی بات نہیں آنے دوں گا۔ آپ ہر مشکل میں مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی۔ نکاح خواں اندر آیا تھا، اس کے ساتھ شاہ زیب تھا۔ وہ غائب دماغی سے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ کتنی ظالم اور ان رومانٹک ہیں، اتنے خوشگوار موسم میں آپ کے لیے بہت محبت سے کافی بنائی، اتنے اچھے موڈ میں آپ کو پروپوز کرنا چاہا، آپ مجھے کبھی کسی اور کبھی کسی سے شادی کرنے کے مشورے دے رہی ہیں، آپ ایسی کیوں ہیں؟ نکاح خواں اس سے جانے کیا پوچھ رہا تھا، اسے تو کچھ اور ہی سنائی دے رہا تھا، ایک نرم اور مہربان لہجہ۔ میں نہیں جانتا کہ کس چیز نے آپ کو محبت سے بدگمان کیا ہے، مگر محبت پر آپ کا یقین میں آپ کو لوٹاؤں گا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔
اور پھر یکایک منظر بدلا تھا۔ صوفیہ اسے مار رہی تھیں، پیٹ رہی تھیں، اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر رہی تھی، اور وہ خاموش کھڑا تھا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں اتنے مجمع کے سامنے زمین پر پڑی تھی، اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایسے میں فارکلیت حسن آگے بڑھا تھا، اور یہی ایک لمحہ اس سے فیصلہ کروا گیا تھا۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ شاہ زیب نکاح خواں کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کی کھڑکی کے اس پار درخت پر بیٹھا کوا اچانک ہی غصے اور ناراضی سے زور سے کائیں کائیں کرنے لگا تھا۔ پیارے کوے، اس نے اس کی طرف دیکھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا۔ سامنے ماما اور ان کے پیچھے فارکلیت حسن کھڑا ہوا تھا۔ وہ آگے آئیں۔ اروبا نے نظریں پھیر لیں۔ تمہارا شوہر ہے، ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان۔ تمہیں اب زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ تمہارا باپ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت دکھ اٹھا چکا ہے۔ اس میں مزید سہنے کی سکت نہیں ہے۔ بہتر ہے تم پلٹ کر یہاں نہ آنا۔ شاید وہ اس طرح اس ذلت اور رسوائی کو بھلا سکے جو تم نے اس کی جھولی میں ڈالی ہے۔ وہ نفرت اور حقارت سے بول رہی تھی۔ فارکلیت حسن آگے بڑھا۔ اس نے اروبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ یہ اروبا فارکلیت حسن ہے، کوئی عام لڑکی نہیں جسے آپ اس طرح باتیں سنا کر ٹیز کریں۔ میں آپ کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ میری بیوی سے اس لہجے میں بات کریں۔ اروبا خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کوئی آپ کے خلاف بات کرے تو میں چپ نہیں رہ سکتا۔ عیسیٰ احمد نے کتنا بڑا دعویٰ کیا تھا۔ وہ اس کے متعلق کوئی بات سوچنا نہ چاہتی تھی، مگر اسے وہ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ تم یہاں سے کچھ لے کر جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ۔ وہ اپنی طرف سے بہت بڑی پیشکش کر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے یہاں سے کچھ نہیں چاہیے، جواب فارکلیت حسن نے دیا، اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھا۔ فارکلیت کے ساتھ اس کے کچھ دوست آئے تھے جو نکاح کے فوراً بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ فارکلیت حسن کے ڈیڈی ملک سے باہر تھے، اس لیے وہ اس نکاح میں شریک نہ ہو سکے۔ غضنفر نے فارکلیت حسن کو اپنے روم میں بلوایا تھا۔ وہ اس سے تنہائی میں ملنا چاہتے تھے۔ وہ اروبا کو ساتھ لیے ان کے روم میں داخل ہوا۔ اسے کہو یہاں سے چلی جائے۔ وہ رخ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اروبا کے سینے میں بائیں جانب شدید درد اٹھا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ فارکلیت حسن سہارا نہ دیتا تو گر پڑتی۔ یہ میری بیوی ہے انکل، یہ ہر جگہ جائے گی جہاں میں جاؤں گا۔ اگر اسے یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تو پھر سوری، میں بھی آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ وہ واپس مڑنے لگا تو وہ پکار بیٹھے، رکو۔ وہ رک گیا۔ یہ رکھ لو۔ انہوں نے چیک پر بھاری رقم لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اروبا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بیٹی کو مشکل میں باپ کا ساتھ، اس کا تحفظ اور سایہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ فراہم نہ کر سکے۔ اس سے یا مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ فارکلیت حسن نے چیک پھاڑ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں اپنے ڈیڈی کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث ہوں۔ مجھے یا اروبا کو آپ سے پیسے نہیں چاہیے۔ میرا سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ اللہ حافظ۔ وہ ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اسے ساتھ لے کر وہ پورچ میں آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھایا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ فروا امی کو دوا کھلا کر مصب کو ان کے پاس سلا کر غضنفر علی کے آفس آ گئی تھی۔ سر آفس نہیں آئے، سیکرٹری نے اسے بتایا تو اسے شدید مایوسی ہوئی۔ کب آئیں گے؟ اس نے استفسار کیا۔ سر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس نے مصروف سے انداز میں کمپیوٹر کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر کہا، اس کی جانب دیکھ کر کہا تو فروا مایوسی سے واپس ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی امی اسے دوبارہ گھر سے نکلنے نہیں دیں گی، اور وہ غضنفر علی سے بات لازمی طور پر کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سیکرٹری سے ایک کاغذ مانگا، اس پر پیغام لکھ کر اسے لفافے میں ڈال کر اچھی طرح بند کیا اور سیکرٹری کے پاس آئی۔ جب غضنفر صاحب آفس آئیں تو پلیز یہ انہیں دے دیجیے گا۔ اس نے وہ لفافہ سیکرٹری کو تھمایا اور واپس آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی
اسے سامنے موسیٰ علی نظر آیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ فروا، وہ اسے پکار بیٹھا۔ وہ رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی اور اس کے پاس سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ موسیٰ علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جان گئی ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اندر آ جائیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے اندر کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، آپ کہیں جو بھی کہنا ہے۔ وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی وہ زیادہ تفصیل سے موسیٰ علی سے کوئی بات سننا یا کہنا چاہتی تھی۔ آپ کی امی چاہتی ہیں کہ میری اور آپ کی شادی ہو جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے آپ سے پوچھ کر مجھ سے بات کی ہے؟ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ رات سے صبح تک وہ اپنی اروبا کی اور امی کی زندگیوں کے متعلق بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ اس سے پتہ چل گیا تھا کہ ان تینوں ماں بیٹیوں کی قسمت میں محبت اور شاید سکون نہیں لکھا گیا، اور اب اگر عیسیٰ احمد اس سے شادی کے لیے مان بھی جائے تو وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ اس کی اور اروبا کی شادی کروا دے گی، اور پھر اگر عیسیٰ احمد نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص کون ہے؟ امی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا ہر فیصلہ میرے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ اس نے نپے تلے انداز میں کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ اور اگر فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہو تو؟ اسے موسیٰ علی کی بات سن کر رک جانا پڑا۔ تو میرا فیصلہ وہی ہوگا جو امی کا ہوگا، کہہ کر وہ رکی نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی موسیٰ علی سے دور ہوتی گئی۔ پہلی مرتبہ اسے وہ سمجھدار لگی تھی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ عیسیٰ احمد فوراً سجدے میں گر پڑا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے پوری کائنات اس کے ساتھ مل کر مسکرا رہی ہو۔ اس نے فوراً ریسیپشن پر جا کر ڈیڈی کو کال کر دی تھی۔ اپنا فون تو وہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ابھی اسے ماما سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے 12 گھنٹے وہ ڈاکٹرز کی خاص آبزرویشن میں رہیں گی، مگر اس کے لیے یہ بھی خوشی کی بات تھی کہ ماما کی زندگی خطرے سے باہر تھی۔ اسے ڈیڈی کا انتظار تھا اور ان سے زیادہ یہ 12 گھنٹے گزرنے کا جس کے بعد اسے ماما سے ملنے کی اجازت تھی۔ فاقلیت حسن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اروبا خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ گاہے بگاہے نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی تھی۔ ایک بچہ ہاتھوں میں پھول اور گجرے لے کر اس کی کھڑکی کے قریب آیا۔ فاقلیت حسن نے ایک نظر لاتعلق نظر آتی اروبا پر ڈالی اور اس بچے سے پھول اور گجرے لے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ ویلکم ان مائی ہوم ان مائی لائف ڈیئر اروبا فاقلیت حسن۔ فاقلیت حسن اس سے 2 قدم آگے بڑھا اور اسے مسکراتے ہوئے ویلکم کیا، پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ اروبا نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تھینک یو۔ اسے ساتھ لے کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ اسے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ روم کسی طرح بھی نئی نویلی دلہن کے شایان شان نہ تھا۔ ٹائم بھی کم تھا، اور پھر فاقلیت حسن جانتا تھا کہ اس وقت اسے پھولوں سجے ہوئے کمرے اور کسی دکھاوے کی نہیں، بلکہ اس کی ہمدردی اور نرم الفاظ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسے محبت کی نہیں، عزت اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ فاقلیت حسن اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دل اور ذہن کی کیا کیفیت ہے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ کس قیامت سے گزری ہے۔ وہ کمرے کے وسط میں کسی مورتی کی طرح کھڑی تھی، ایسی بے جان مورتی جو صدیوں سے ایک مخصوص جگہ پر نصب ہو، جس نے کئی موسموں کی سختیاں جھیلی ہوں اور سخت جان ہو چکی ہو۔ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ نا۔ فاقلیت حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ فاقلیت حسن باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے وہ پھول اور گجرے لا کر اس کی گود میں ڈال دیے۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکی۔ اروبا؟ فاقلیت حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے فاقلیت حسن کی طرف دیکھا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بتاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، مگر کبھی بھی میں نے کسی لڑکی کو فرینڈشپ کے لیے خود سے آفر نہیں کی۔
ڈیڈی کی بے تحاشا دولت اور میری پرسنالٹی اور شاہ خرچی کے باعث لڑکیاں خود میرے ارد گرد منڈلاتی رہیں، اور میں بھی انہیں کسی پھول کی طرح توڑ کر چند دن کے لیے اپنے کوٹ کے کالر پر سجاتا، اور جیسے ہی وہ مرجھا جاتا تو نیا پھول توڑنے کے لیے نکل پڑتا۔ مگر تم وہ واحد لڑکی ہو جس نے میرے دل کے دروازے پر دستک دی، نہ صرف دستک دی بلکہ اس پر لگے قفل توڑ کر دبے قدموں اندر داخل ہو گئی، اور میں نے تمہیں ایسا کرنے دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اروبا اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر اس کی کوئی قوت گویا سلب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ سن سکی۔ تمہاری پیشانی پر لکھی سچائی نے، تمہارے لہجے کی معصومیت اور کردار کی پاکیزگی نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا۔ کسی بھی لڑکی سے ملاقات کے بعد میں نے کبھی اس کے متعلق نہیں سوچا تھا، مگر تم سے ملنے کے بعد مجھے اپنا اندر بہت خالی محسوس ہونے لگا۔ میرے ہر طرف ویرانی ہو گئی۔ ایک کمی، ایک خلا تھا جو پر ہی نہ ہوتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا مگر تمہارا کوئی سراغ نہ ملا۔ اروبا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر فارکلیت حسن کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے۔ فارکلیت حسن نے اسے رونے دیا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ اس کے غم کا کسی بھی طرح کتھارسس ہو جائے۔ اس سے بہت گہری ہمدردی اور محبت رکھنے کے باوجود وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایسا غم تھا جو تمام عمر رلانے والا تھا۔ تم سے مل کر مجھے معلوم ہوا عورت کیا ہوتی ہے، اور عزت وقار کسے کہتے ہیں، اور غیرت کس بلا کا نام ہے۔ تمہارا مجھے غلط نام اور فون نمبر بتانا مجھے باور کروا گیا کہ تمہیں مجھ میں یا میری پرسنالٹی اور سٹیٹس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ تم آج جتنا چاہے رو لو، پر اس غم کے لیے جو زندگی نے تمہیں دیا، مگر آنے والے وقتوں میں تم کو کبھی نہیں رونے دوں گا۔ تم پر لگے الزام کو وقت خود غلط ثابت کرے گا۔ خدا انہیں سزا دے گا جنہوں نے تمہارے خلاف سازش کی ہے۔ وہ ہاتھ اس سے چھڑا کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ فارکلیت حسن نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے تھپ تھپانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آنسو فارکلیت حسن کی شرٹ کو بھگوتے ہوئے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ پہلی بار کسی لڑکی کے آنسوؤں نے اسے اتنا تڑپایا تھا۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح کی مانند اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ اس نے رسیور ایک مرتبہ پھر اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جانے کی آواز سن کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ ایک ایک پل صدی کے برابر لگنے لگا۔ ہیلو! کال اٹینڈ ہوتے ہی اس نے شدتوں سے پکارا تھا۔ اس کی زندگی تو ہمیشہ سے ہی سراپا غم تھی۔ اس کا وجود تمام زندگی زخموں کی بھٹی میں جلتا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ بیٹی کو بتائے کہ عمر کے اس حصے میں بھی زندگی اور قسمت نے اسے سکون کے چند لمحے گزارنے کی مہلت چھین لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر نمکین پانیوں کا اونچے درجے کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ ماما؟ اس کے لہجے کی افسردگی کو محسوس کیے بغیر وہ نرمی سے بولی تھی۔ تمہارے ڈیڈی نے مجھے… اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا تھا، الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ بے سکونی اور بے چینی اس کے اندر بھرنے لگی تھی۔ اس پل اس پر ادراک ہوا تھا کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں خود کو سچا اور مضبوط ثابت کرنے کے لیے الفاظ اور لب و لہجہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور شکستہ لہجوں پر لوگ دھیان نہیں دیتے۔ موم، یقیناً آپ اور ڈیڈ پھر سے جھگڑے ہوں گے۔ کیوں آپ دونوں کو سکون پسند نہیں ہے؟ اور ایک اور بات ماما، وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی، تیز تیز بولتی ہوئی اسے اندر تک ہلا گئی تھی۔ موم، یقیناً آپ اور ڈیڈ پھر سے جھگڑے ہوں گے۔ کیوں آپ دونوں کو سکون پسند نہیں ہے؟ اور ایک اور بات ماما، وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی، تیز تیز بولتی ہوئی اسے اندر تک ہلا گئی تھی۔ آپ پلیز ڈیڈی سے جھگڑنا چھوڑ دیں۔ آپ کے ان جھگڑوں کا علم احمد کو بھی ہو گیا ہے۔ وہ کئی بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ سڑکوں پر بے فکری سے گشت کرتے لوگ اب گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس کی بائیں آنکھ سے ایک انتہائی مجبور اور بے بس آنسو نکل کر اس کے گال پر پھسلتا ہوا اس کے سینے میں کسی راز کی طرح چھپ گیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ اور خالی دامن لے کر وہاں سے نکلی تھی۔ کس کی کال ہے؟
ایئر پیس میں آواز ابھری تھی، سڑکیں پوری طرح بارش میں بھیگ رہی تھیں، وہ بارش میں بھیگتی ہوئی بے سمت چلی جا رہی تھی، انگلی پر لگے زخم پر خون جم چکا تھا، وہ اس وقت ہر قسم کے احساس سے عاری ہو چکی تھی۔